बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। नक्टा ने एक चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी साहबान को एक मुरासला अरसाल किया है, जिसमें उनको रेड अलर्ट के तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तान में टीटीपी बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ करने जा रही है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो कोयटा का जलसा हो रहा है और आइंदा के लिए पेशावर पीडीएम जलसा कर रही है, उसके मुतल्लिक हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा थ्रेट है और किसी मजहबी या सियासी शख्सियत को निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान अभी साबका वाक़यात को नहीं भूले जब मोहतरमा बेनज़ीर साहबा बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रही थी और हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत ने कहा था कि पाकिस्तान में उन पर हमला हो सकता है, लेकिन आपने देखा कि कारसाज का वाक़या हुआ और फिर आखिरकार रावलपिंडी में लियाकत बाग में वो जान की बाजी हार गई। फिर पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से अनरेस्ट हुआ वो भी अपनी मिसाल आप है। तो देखते हैं कि सियासी पार्टियां इस पर क्या फैसला करती हैं, क्योंकि इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी ताकतें पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ रेशा दबाने में मसरूफ़ हैं। दूसरा हमारा मौजू होगा कि पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में बहुत ज़्यादा महंगाई जोर पकड़ रही है। हुकूमत ने 300 के करीब सहूलत बाजार कायम कर दिए हैं। देखना यह है कि क्या वो आवाम की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनमें किसी किस्म की बेहतरी ला सकते हैं। हुकूमत का मानना यह है कि ना आटे का बहरान है ना चीनी का, लेकिन आप रोज़ाना देखते हैं कि एक हाहाकार मची हुई है कि कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है। उस पर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे टेलीफोन पर इंतज़ामिया के अफसरान। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन शिराजी साहब का ब्यूरोक्रेट हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। अजहर सदीक साहब हमारे कानून हैं और अब्दुल बासित खान साहब भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो। अब्दुल बासित खान साहब, आपसे हम स्टार्ट लेते हैं कि पीडीएम हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाने जा रही है उसका गुजरांवाला और कराची के बाद 25 तारीख को कोयटा में जलसा होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कोयटा बिलखसूस बलोचिस्तान में इंडियन लाबी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में किस किस्म का इस वक्त आगे बढ़ रही है। और फिर पिछले ही अभी दिनों थोड़े दिन पहले हम 20 फौजी अफसरान और जवानों की जान से हाथ धो बैठे हैं, शहादत का वो दर्जे पर फायज हो चुके हैं। इस वक्त सियासी जमातें हुकूमत को हटाने के लिए ना तो कोरोना का कोई ख्याल कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना भी सर उठा रहा है, लेकिन सबसे अहम बात कि टीटीपी जो है उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है और कोयटा से ही बहुत बड़ी यानी असले और इस तरह बम बरामद हुए हैं। इस पर आप जरा क्या कहेंगे, स्टार्ट लीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातों की या सियासी लीडरों की नाआक़िबत अंदेशी है और मैं नहीं समझता किसी भी लिहाज से कोई वो दूर अंदेशी वाला काम कर रहे हैं। वो पिछले दिनों जब जलसे किए तो हुकूमत ने कहा कि कोरोना जो है फैल रहा है। हुकूमत ने क्या कहा, पूरी दुनिया में दोबारा इसकी रिसर्जेंस हो रही है, कोरोना दोबारा निकल रहा है और मौसम जिस तरह, लेकिन वो इसको पॉलिटिकल गिमिक समझते हैं। वो समझते हैं शायद हुकूमत उनको डरा रही है और उसमें ना सिर्फ वो अपनी तो जान को उनको ख़तरा नहीं होता, क्योंकि माशाल्लाह खाते पीते लोग होते हैं, गरीब आदमी जो लोग हज़ारों की तादाद में आ जाते हैं वहाँ और बग़ैर SOPs के, बग़ैर सोशल डिस्टेंसिंग के जब वो जलसा कर रहे होते हैं तो कोई ये बीमारी जो होती है कोई उसी वक्त नहीं कि सुबह हुआ या शाम को वो उन पर हमलावर हो गया, बुखार या कोरोना हो गया। पहले भी आपको याद होगा कि जो कानवाई चमन के रास्ते पाकिस्तान में आए थे तबलीगी जमात को खास पर इल्जाम, तो ये तो एक चीज। अब ये जो बात आपने बताई है ये बिल्कुल 100% सही है और कोयटा में तो हमें बहुत सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए और उनको चाहिए भी है कि मैं समझता हूँ कि दूर अंदेशी का तकाजा ये है कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं इसमें हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हुकूमत का अगर समझते हैं कि जी के डरा रही है तो हुकूमत कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। दर हकीकत हिंदुस्तान जो है वो बराह रास्त बलूचिस्तान से मदाखलत कर रहा है और अब यकीन जानिए कि हिंदुस्तान का मीडिया सुनते हैं, उन्होंने बाकायदा ये जो उनका पीडीएम के अलावा जो मियाँ साहब का जो बयानिया है वो इतना उसका मंत्रा पढ़ रहे हैं, इतना ढंडोरा पीट रहे हैं। और कल तो मैं देख रहा था कि मुसलसल वो कह रहे हैं कि जी वो जो है फौज बमुकाबला पुलिस, फौज बमुकाबला पुलिस, गलियों बाजारों में जंग हो रही है। शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान के मीडिया को। यानी एक आर्मी चीफ ने, एक हमारा मीडिया की इस बात को ज्यादा इसको हाईलाइट करना चाहिए। हाँ, और ये हमारे सियासतदान जो हैं जो बोलते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, उसी चीज को बयानिया वो हिंदुस्तान का मीडिया बनाता है। और जो पुलिस के लोगों ने किया, मैं समझता हूँ कि मियां साहब की ये जो ब्यूरोक्रेसी है इनको समझना चाहिए। आज से कुछ अर्से पहले तक तो आप देखेंगे हिंदुस्तान
سوری کراچی میں، سندھ میں کیا حالات ہیں، یہ بلوچستان میں جو مسائل ہیں، جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، پاک فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی ذی شعور انسان، کیا کوئی محب وطن انسان، کیا اس پاک فوج سے محبت کرنے والا انسان کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کا اقدام اٹھائے؟ ان کے نزدیک قطعاً طور پر میاں صاحب کوئی چیز ملحوظ خاطر، صرف ایک چیز ہے کہ اس حکومت کو ڈسٹیبلائز کر دیں گے تو شاید وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیں گے، شاید وہ کامیاب ہوگا. لیکن بات یہی ہے کہ پی ڈی ایم ہے، یہ چوچو کا مربع ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے آگے جا کے؟ یہ تو مربع ہے، چوچو کا مربع. انہوں نے، ہم نے تو اس تحریک بھی دیکھی ہے 77 کی، یہ جو ہوتے ہیں غیر منطقی اور یہ اس قسم کے جو کمپوزیشن ہوتی ہے پارٹیز کی، ان کے یہ تو باقاعدہ اس طرح امیزہ ہے، یہ کوئی محلول نہیں ہے کہ وہ تو امیزہ تو گزرنے والا. آپ نے دیکھا جب بھٹو زرداری صاحب اوپر اسٹیج پر آئے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھ کے لوگوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگائے ہیں، تو پھر کراچی میں تقریر نہیں ہو سکی. دیکھیے بات یہی تو ہے کہ میاں صاحب کہ اس ملک میں کہتا ہوں کہ بلاول کو کہتے ہیں وزیر اعظم بن جائے گا، مریم کو کہتے ہیں وزیر اعظم بن جائے گی. بھائی پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں، کیا مجھے بتا دیں کہ اس عوام کی بہتری کے لیے کیا یہ لیڈر جو ہے 30 سال سے حکومت نہیں کر رہے؟ کیا بلاول کی پارٹی کتنے سالوں سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے؟ کیا وہاں گورننس کے حالات ہیں؟ اور اس کو ٹوسٹ کر کے جناب وہ حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، بالکل مہنگائی ہے، اور اس میں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو فالٹ ہے وہ بیوروکریسی کا ہے. اس لیے بیوروکریسی کا فالٹ ہے کہ نہ بزدار کا اس میں کچھ لینا دینا ہے. یہاں پر جو معاملہ ہے چیف سیکریٹری اور اس کی جو ٹیم ہے، چاروں تمام پاکستان کی ڈسٹرکٹ پھیلی، ان کا کام ہے کہ مہنگائی کو روکیں اور جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. حسین شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ سوال یہی رہے گا. شکریہ اقبال شاہد صاحب. بنیادی طور پہ یہ پاکستان کی سیاست اور اس کے سیاستدان، ہمیں تو 50 سال ہو گئے. میں نے 1970 میں ویسٹ پاکستان بار کونسل کا لائسنس لیا تھا. تو اب 50 سال ہو گئے دیکھتے کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اقتدار میں اتنے فائدے اور اتنی لوٹ مار ہے کہ لوگ جو بھلے وہ اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر ہو، وہ اس اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ، بہت سال پہلے 1977 میں میرا پشاور سے تبادلہ ہوا تو جسٹس کنی وہاں پہ پہلے چیف جسٹس سے، پھر وہ گورنر بن گئے. تو انہوں نے میرا الوداعی کھانا کیا، ہم لوگ گورنر ہاؤس گئے، پہلے بھی جاتے رہتے تھے ویسے تو میں نے وہ گورنر ہاؤس کے اندر وہ لکڑی کے دروازے اور لکڑی کی چھتیں اور لکڑی کے فرش اور پیدل چلتے ہوئے ڈھم ڈھم ڈھم، اور وہ 6.5 فٹ کے وہاں کے چوبدار اور شیروں اور بندوقیں اور یہ چیزیں دیواروں پہ لٹکی ہوئی. تو گندی صاحب سے بڑی بے تکلفی تھی، تو میں نے ان کو کونی ماری. میں نے کہا گندی صاحب یہ کہاں آ گئے؟ تو وہ گندی صاحب کہتے شریف صاحب میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری بیٹی آج مجھے کہہ رہی تھی کہ بابا یہ جو گورنر ہاؤس ہے اس میں زندگی کے اتنی آسائشیں، آرام اور سہولتیں ہیں کہ جو لوگ ایک دفعہ اس کے اندر آ جاتے ہیں وہ بے غیرت ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جوتے مارو، گالیاں نکالو، ہم نے باہر نہیں جانا. یہ بنیادی طور پہ یہ وجہ صرف ہمارے خاص اور بالخصوص مسلمان ممالک اور بالخصوص پاکستان میں ہے. حالانکہ یورپ میں 2 ٹنے اور 1 پاکستان میں ہے بیسیکلی. سندھ کے ایک آئی جی میرے بڑے دوست تھے. اچھا ہم فوکس کرتے ہیں جو اس وقت ٹیررزم ہے، اسی کی بات کرنے لگا کہ یہ جو سندھ کا ایک آئی جی میرا دوست تھا، وہ میں نے واقعہ اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا. تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ ایم کیو ایم، اے این پی اور پیپلز پارٹی اور یہ دہشت گردی اور یہ لاشیں 3 دن پڑی ہوئی اور یہ کون کیا کر رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار یہ تمہیں ایک کتاب میں کیوں نہیں لکھ دیتے؟ تو کہتا کتاب تو میں لکھ دوں گا لیکن اس کے بعد پھر میرا کیا بنے گا؟ تو میں نے کہا بھائی تم ایسا کرنا، تم پاکستان سے بھاگ جانا. تو اس نے کہا میں بھاگ جاؤں گا تو اپنے بیوی بچوں کا کیا کروں؟ میں نے کہا ان کو بھی ساتھ لے جانا. تو کہتا باقی کا جو خاندان ہے اس کا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ جنوبی امریکہ میں جو مافیا ہے وہ تو اگر موقع واردات پہ کوئی بلی ہو تو اس کو بھی مار دیتے ہیں کہ کہیں یہ نہ آگے لے جائے. تو پاکستان میں دہشت گردی، یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ جلسہ جو انہوں نے ضد بنائی ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر حکومت سیکیورٹی نہیں دے سکتی
حالانکہ 6000 جو ہے وہ پولیس پرسنل جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو ہم اپنے رضا کا جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں افغانستان کی طرف پر انہوں نے ایک بہت بڑی فورس باب وردی بنائی ہوئی ہے, جو FATF لوگ کہتے ہیں نا, وہ ان میں یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کوئی تنظیم میں کام کرنا. اقبال شاہ صاحب وہ ان کو لے کے اس واسطے آئے ہیں یہ, ورنہ کہاں فضل الرحمان صاحب اور کہا پیپلز پارٹی کا بیانیہ اور ان کا منشور اور ان کا اس طرح کے مولویوں کے ساتھ ان کا رویہ, وہ تو ان کو لے کے اس واسطے آئے ہیں کہ یہ جو ان کے مدرسے ہیں اس کے طالب علم آئیں گے, ان کے جو دہشت گرد, ان کے جو جن لوگوں کو انہوں نے ٹریننگ دی ہوئی ہے وہ آئیں گے. تو پرویز سارے ملے. جی صدیق صاحب, وجہ یہی ایک سوال ہے کہ اس وقت PDM ہم حکومت مخالف تحریک, ظاہر اپوزیشن ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ایسی تحریکیں ضرور چلائے اور حکومت پر دباؤ بھی برقرار رکھے, لیکن اس ٹائم کے اوپر جو مختلف پارٹیاں جن کا آپس میں مینیفیسٹو نہیں ملتا, پھر جب اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں تو لکیلی یا لکیلی سب کے اوپر کیسز ہوتے ہیں, تو وہ ایک تحریک چلانے جا رہی ہے, عوام وہاں ہوتے ہیں, تو ایک بہت بڑا حادثہ یا سان ہے. اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ بے نظیری شہید کے بعد سندھ کے پورا ریلوے ٹریک اور ان کے سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا تھا. بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب. بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے, میں اسے سیڈیشن کہوں, میں اسے میوٹینٹی کہوں, میں اس کو بغاوت کہوں, میں اس کو کہوں کہ ریاست کے اندر ریاست اور یہ جو بھی طریقہ کار ہے, یعنی ایک بھی صف میں کھڑے ہو گئے چور اور لٹیرے, نہ کوئی رہا شریف اور نہ کوئی رہا زرداری. اور محمود اچکزئی کی جو جماعت جو جس کے بارے میں بیانیہ تھا, اور آپ آہستہ دیکھیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ اچکزئی ہے, اس کا نام یاد رکھ لیں آپ, اور ایجنڈا ذرا سمجھ لیجئے گا. میں ان کی طرف بعد میں جاؤں گا, لیکن اصل جو بات سمجھنے والی ہے, اس تحریک میں جو پلان اگلا چل رہا ہے وہ انہیں خون چاہیے, وہ اس تحریک کو ایک خونی رنگ دینا چاہتے ہیں, یہ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, ان کا طریقہ واردات دیکھ لیں, ان کی زبان دیکھ لیں, اور جس طرح سے جو ڈرامہ کیا, یعنی مشتاق مہر آئی جی کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو اچھی طرح یاد ہے, کراچی گئے تھے آپ تو دیکھ کے آئے ہوں گے. میں اس سے پہلے کی بات بتاتا ہوں, جو GIT جو چوہے نثار صاحب نے FIR کروائی تھی فیک اکاؤنٹ کے حوالے سے, جب سپریم کورٹ نے GIT بنائی تو مشتاق مہر اس وقت CCPO تھے وہاں کے, جی ٹیمپرنگ کی اس نے, اور باقاعدہ جیسے عبد المجید کی, آپ حیران رہے ہیں انور مجید اور کریم مجید کی, یعنی گواہوں کو, شہادتوں کو, جو وعدہ ماں گواہ تھے ان کو ڈرایا دمکایا اور باقاعدہ ان کو ہٹایا گیا. یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور یہاں بھی اب دیکھا جائے تو بڑے پلان, اب تو ویڈیو آپ سب نے دیکھ لی, کیپٹن صفدر کے حوالے سے کمرے علیحدہ کہا گیا, چادر اور چار دیواری کی پامالی کی, اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے حضرت قائد اعظم جن کی بدولت ہم آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مزاج قانون ہے باقاعدہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مہمان نوازی, یعنی قانون کی لاج کیا رکھ رہے ہیں وہ آپ یہیں سے سمجھ جائیں. اصل جو بات اب جو سمجھنے والی بات ہے, جس طرح ہم جانا چاہتے ہیں چیزوں کو, وہ ذرا سوچئے گا کہ یہ پوری ایک پلاننگ کے تحت کام کر رہے ہیں کہ اس میں خون ڈالا جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے لائرز موومنٹ کا, آج ایک رات سے پردہ ہی اٹھا دیں ہم, کہ ہم جب لائرز موومنٹ جب شروع کی افتخار چوہدری صاحب کے حوالے سے, یا ہم نے 2007 کے اندر, تو اس وقت باقاعدہ جب یعنی حالات نہیں بن رہے تھے, تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم دوست, وہ نام نہیں لینا ان کا, ہم لاہور ہائی کورٹ کے باہر تھے, مال لوڈ پر تھے, تو ہم سارے 7-8 لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا اس تحریک میں جان نہیں آنی جب تک خون نہیں آئے گا. ہم نے کیا کریں, تو پلاننگ یہ بنی, ہم نے خود جو دوست تھارے تھے نا, انہوں نے بیٹھ کے پولیس سے خود لڑائی لڑی, جھگڑا کیا پولیس سے, ڈنڈے کھینچے, ایک صاحب کا گورنر کو ہلکی سیٹ میں ماری. بالکل وہی ہوا نا. الٹیمیٹلی کیا ہوا, وہ خون کیا تھا, وہ چھوڑیں اس بات کو, جو بھی تھا, تو وہ باقاعدہ اب ان کو چاہیے خون. اور اگر خون چاہیے عوام کو, اب اس کے لیے عوام کا خون ہے, ان کا کسی کا خون نہیں ہونا. میں آپ کو میں آپ وقت سے پہلے یہ پروگرام سنبھال کے رکھ لیجئے گا. کیا ہونا ہے, کوئی بم بلاسٹ وغیرہ دھماکہ ہونا, عوام نے مرنا ہے اس کے اندر. اور وہ طریقہ واردات یہی ہے کہ وہ اس بات کو جلا بخشنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, تحریکی میں طور پر بتا دوں کہ یہ پہلا جلسہ ہونا تھا کوئٹہ میں, آپ کو یاد 11 تاریخ کو. اب دیکھیں نا, اب انہوں نے پہلے گجرانوالہ میں کیا, گجرانوالہ میں تقریر کر کے, اس سے پہلے نواز شریف کا بیانیہ جو سو کالڈ بغاوت اور جو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے بنایا, پھر انہوں نے پھر یہ کراچی چلے گئے. اب کراچی اور لاہور یا گجرانوالہ, کراچی میں ہر سال ہوتا ہے اس تاریخ کو, اس تاریخ کو. اور دیکھیں کمال نہیں ہے کہ جو طالبان کے دوست ہیں جن پہ الزام ہے کہ ثانیہ کارساز انہوں نے کیا, وہ دوست بنے بیٹھے.
وہ جو گلیوں میں سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, اپنا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے, جب مودی کے یار تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اکٹھے دیکھیں نا, یہ وجہ کیا ہے کہ عمران خان نے جہاں ایک کرپشن کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے, بڑا سٹرونگ بیانیہ لے کے, روزانہ یہ ایک ایسا کہ نیا آئیڈیا دیتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا کہ ارجنٹائن میں اسی سال ہوئی ہے پولیس کی بغاوت, جو چند گھنٹے بعد فروغ ہو گئی, ایک ڈویژن فوج گئی ہے. پنجاب میں ہوئی تھی 70s میں, وہ غالباً آپ کو نہیں پتا, میں نے دیکھی وہ. اور یعنی وہ بھی ایک پورے پنجاب میں غلام مصطفیٰ خر صاحب نے کہا اتنے گھنٹے بعد واپس آپ آ جائیں ورنہ فارغ ہیں, تو یہ بھاگتے ہوئے آئے تھے. سندھ پولیس کے اوپر تو کرپشن کے بے تحاشا چارجز ہیں, اور ایک لسٹ کے اوپر چھٹی مانگی گئی, ایک ہی کاپی ہے. اب بڑی زبردست بات آپ نے چھیڑ دی ہے. آپ دیکھیں جو بیانیہ بنایا ہے انڈیا کے اندر, جو اصل لفظ آپ نے وہ سول وار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو انڈیا نے اصل بیانیہ جو بنایا نا, پاکستانی فوج $50 بلین خرچ کر رہا ہے نا, وہ دیکھیں نا. آپ وہ چینل پہ بھول گئے کہ نواز شریف کے بارے میں کہا ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے. آپ وہ انٹرویو بھول گئے انڈین جرنلسٹ کے, جس میں انڈین جرنلسٹ کے ایکس جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف پہ انویسٹ کیا ہوا ہے. اور آپ اٹھا کر دیکھیں نا, نواز شریف کا اگر دیکھا جائے کہ اگر وہ پاکستان سے نکل کے گیا پلاننگ کے ساتھ انگلینڈ میں, جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں لوگوں سے ملنا ہے, مریم نواز کا کہا کہ کوئی انڈین آ کر ملے. اور ایک اور خبر دے دوں آپ کو, حسن نواز پچھلے دنوں گیا ہوا تھا جدہ میں. اب وہ جدہ میں مل کے آیا, وہ کیا کر کے آیا, فیٹف میں ہم سن رہے ہیں کہ شاید سعودی عرب پاکستان کے حق میں. ملک صاحب سن لیں, اگر سیخ صاحب بول رہے ہیں تو پھر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. وہ ووٹ شاید وہ پاکستان کی فیور میں پتہ نہیں دیا یا نہیں دیا. اب یہ ساری چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں نا, تو یہاں ایک باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کوشش کی جا رہی ہے 5th جنریشن وار کی شکل میں. اور میں تو اس کو چونکہ غزوہ ان سے جوڑتا ہوں, کچھ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, کہ یہاں ایک پوری پلاننگ کے ساتھ پاکستانی پوری پلاننگ کے ساتھ پاکستانی فوج کو بدنام کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, گلا بھی خراب تھا, رہا بڑی مہربانی کی ہمیں ٹائم دیا. تو ذرا سن لیں, کیونکہ جو ادھر سیخ صاحب بات کر رہے ہیں, تو سوال ہم آج کا یہ رکھا ہوا ہے کہ نیکٹا نے, یعنی جو نیشنل ٹیررزم آپ کو پتا ہے کہ اتھارٹی ہے, اس نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردی کے منصوبہ بنا رہی ہے, اور کوئی سیاسی یا مذہبی شخصیت اس کا نشانہ بن سکتی ہے, اور خدا نہ کرے ایسا ہو جائے اور ملک میں انارکی پھیلے. اور یہ جس طرح شیعہ سنی فساد میں وہ ناکام رہے کہ قوم کہیں بے نظیر کی شہادت کے بعد سارے ملک میں بالخصوص سندھ میں یعنی انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا, کہیں ایسا نہ ہو. یہ آج کا سوال ہے. اگر چیز کا اپنی بات کمپلیٹ کریے. نہیں, میں نے تو صرف سمپل سی بات کہنی ہے, ہمیں ضرورت ہے اسٹیٹس مین کی. ہم اسٹیٹس مین نہیں, ہم گروہ اکٹھے ہو گئے ہیں, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے نہیں. اس بیانیے کے تحت جو عمران نے بنایا ہے, جو کرپشن کے حوالے سے چل رہا ہے, کہ تمام سیاسی یعنی مولانا فضل الرحمان پہ ایسڈ بیونڈ مین کے الزامات نہیں ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھا جائے, نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی ریلیف مل نہیں رہا. نواز شریف نے بڑی کوشش کر کی, ڈرامے بنا لیے, ججوں کو خرید کے کوشش کر کے, اب ملک ارشد کا جو ڈرامہ بنایا گیا, ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں نا, تو وہ بیانیہ بک نہیں رہا. اس بیانیہ سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ ہم کرپشن کوئی نہیں, حالانکہ ریکارڈ کی بات ہے, 2 ریفرنسوں میں سزا ہو چکی ہے. الیکشن میں دھاندلی کی کیا کوٹوں میں لے کر گئے, جو طریقہ کار ہے, جو آئین اور قانون کے مطابق ہے, صرف ایک خالی بیانیہ ہوا بھری ہوئی ہے, وہ ایک سوئی لگنی ہے. ویسے تو وہ قوم آپ کو پتا ہے اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگے. اب انہیں اسٹیٹس مین بننا ہے, پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے. ملک صاحب سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. گلا خراب ہے آپ کا, موٹے بڑے تجربے کار ہے. جی سر. اب دیکھیں گے جب سے حکومت بنی ہے, جس کی حکومت جو معاملات انہوں نے ٹیکل کیے, جو انہوں نے کلیم کیا پھر ٹیکل کیا, وہ بہت فرق تھا. یہ آج بھی معاملے کو صحیح طرح اسٹڈی نہیں کر سکے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آج دیکھ لیجیے کہ سپریم کورٹ نے تنگ آ کر ان کو کہا ہے کہ آپ 120 days میں آپ نے یہ تمام کیسز کو ختم کرنا ہے. ڈیلی بیسس پر انہوں نے کہا. ڈیلی بیسس. اب سوال یہ بھی ہے کہ ڈیلی میں کیس ٹوٹل کیس تو اتنے ہی بنیں گے جتنے وہ جج صاحب سنتے تھے. اس کے لیے پھر زیادہ ایشو ہوگا, اس کی زیادہ سوچ بچار ہوگی. اور وہاں آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ سے اگر کیس ہوتا ہے تو پھر سبسیکوینٹ جو جوڈیشری ہے اس میں بھی جلدی ہونے کا بندوبست ہونا چاہیے. تو ہم ایسی چیزیں ٹرائی کر رہے ہیں جو لگتا نہیں ہے کہ ہم ان کی جو
रू है उसके मुताबिक इंटरप्रेट कर रहे हैं। ٹھیک ہے مولوی صاحب، یہ جو کوئٹہ کا جلسہ آ رہا ہے اس کے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے نکٹا نے، اس کے متعلق ایک بار جلسہ کو آگے جانے جا رہا ہے یا کوئی ضد ہے کہ کر کے چھوڑا ہے؟ اس میں جو لوگ جو باہر سے جا رہے تھے دوسرے شہروں سے، اس میں کافی فرق پڑا ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو اس خطرے کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ جی جی بات کریں آپ، جی جی آپ مجھ سے بات کریں۔ یہ سر یہ جو آپ نے یہ جو ان کو روکنے کی اور اینٹی ٹیررزم وغیرہ کرنے کے لیے یہ میاں صاحب نے آپ کے سامنے دکھایا 2-2.5 سال میں انہوں نے کہاں سے کہا کیا، اور نہیں یہ تو بات مطلب سچ ہے نا کہ بلوچستان میں پچھلے دنوں ابھی تقریباً 20 جو فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں، اور وہاں کافی فوکس بھی ہے انڈیا کا، اور پھر واقعہ خدا نخواستہ اگر ہو جاتا ہے، پکڑے بھی گئے 8 وہاں سے، یعنی ایک ایسی جگہ سے بم پکڑے گئے ہیں، خود کا حملہ آوروں کی تصدیق ہوئی ہے، ٹی ٹی پی کی انہوں نے کار بھی پکڑی ہے، تو خدشہ تو ہے نا۔ بہت انہوں نے بڑا اس کو کافی ہائی دی ہوئی ہے آپ کے سامنے، روز آپ کو نظر ہمارے جو فوجی جوان ہیں بڑی قربانی دے رہے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے ان کی ڈیتھ جو ہے ان کو مارا جا رہا ہے، اور بڑے اوپنلی ایسی بات ہے کہ آپ باہر دیکھیں۔ اچھا ملک صاحب، آہستہ آہستہ پیپل پارٹی ڈی لنک کرتی جا رہی ہے اپنے آپ کو گجرانوالہ کے جلسے میں۔ لوگ جو کہتے ہیں کیونکہ وجہ کوئی بھی ہو کہ میاں نواز شریف نے تقریر نہیں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی اپنی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر کر رہی ہے، وہ کسی وقت بھی آپ سنیں گے کہ وہ ان کے موقف کے مطابق وہ کہیں گے جی اتنا تو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ یہ تو اب پی ایم ڈی وہ جو بن گئی ہے وہ یہ تو اب اس کے مینڈیٹ میں آئے گا، اس کو کیسے آگے چلنا ہے۔ تو کیپٹن صفدر کا جو مسئلہ ہے وہ تو اب اس کو انکوائری پر انتظار کیا جائے گا کہ نا وہ اس میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سفید کپڑوں میں، یہ ایک ایلیگیشن لگی ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹرینجرز ہے، وہ تیسری کہہ رہے ہیں یہ پولیس کی ورزی تھی۔ یہ چیزوں کو جو آپ بنانا شروع کر دیں گے، آج ویڈیو چلی ہے اس میں ملک صاحب آج ملک صاحب آج وہ ہوٹل سے نکلتے ہوئے، کمروں سے نکلتے ہوئے، دروازے نہیں ٹوٹے، پولیس کے افسر سارے نظر آ رہے ہیں، سفید کپڑوں میں بندہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ باقاعدہ باہر تک دکھایا گیا ہے۔ میرا خیال ہے شاید آپ وہ نظر سے دیکھ نہیں پائے۔ اقبال صاحب کا میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے، جو مرضی لکھ دے گا لوگ اس کو۔ بس بہت مہربانی، آپ کا گلا خراب ہے، آپ کو تکلیف دیتے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اچھا وہ ادر صدیق صاحب وہ دیکھا ہے ویڈیو میں کہ وہ ہوٹل کا وہ مینیجر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ساتھ ہے ویسے پولیس کا۔ میں چونکہ اکثر میریٹ میں ٹھہرنا ہوا ہے، میں کئی دفعہ کراچی جب جاتا ہوں تو وہاں کی مینجمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب ایک تو پہلی بات ہے جب پولیس اندر آئے گی تو ان کی مینجمنٹ کا کوئی نہ کوئی بندہ ساتھ ہوگا، لیکن اتنی بڑی چپیڑ ہے جو دیکھیں نا، جھوٹ کا جو بیانیہ بنایا ہے، کہا گیا چادر اور چار دیواری کی پامالی کی، کہا گیا ایک کمرے میں، تو وہ جو سن رہے تھے کہ یہ شاید آپس میں تعلقات ان کے بہتر نہیں ہیں، نام کے حوالے سے ہیں، کمرے بھی علیحدہ علیحدہ، وہ بھی پتہ چل گیا۔ اب کمرے علیحدہ ہونا بھی یہ اب ریکارڈ کی باتیں ہیں، پھر دروازہ ٹوٹنا یہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ زبیر نے جب وہ جو لگائی نا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پھینکی، اس کا دروازہ کی تالا کچھ اور تھا جو مریم نے چلایا، اور وہ کوئی مشکل کام ہے، دروازہ توڑ کے دکھانا ہے نا، آپ کھینچ کے دروازہ توڑ کے پھینک دیں اور دکھا دیں اور تصویر لے لیں، یا تو آپ نے اس پولیس کے اندر آتے ہوئے تصویر دکھائی ہوتی تو پھر سمجھ آتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ننگا کر دیا ہے، یعنی پولیس کس پولیس کی مورال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا تھا، کوئی دہشت گرد پکڑ لیے تھے، کوئی قاتل پکڑ لیے تھے، وہاں تک تو آج تک کتے تو اپنا وہ مار نہیں سکے، اور بچیوں کے ساتھ جتنی ہماری بچیوں کے ساتھ جتنا ریپ اور یہ سارے واقع، کون سا بڑا تیر مجھے ابھی تک نظر آ رہی ہے پولیس کے حوالے سے دکھا دیں۔ فوٹیج نظر آ رہی ہے، وہ دیکھو نا، وہ سامنے اب دیکھیں نا یہاں سے کلیئرٹی کے ساتھ اب ایک ایک چیز اتنی کلیئر ہے، کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں گیا ہے۔ اقبال صاحب بات ہوئی ہے، ففتھ جنریشن وار یہی ہے۔ آج پی ٹی اے نے ٹویٹر والوں کو لکھا ہے کہ اب سینسٹائز کریں معاملے کو، اور میں اور آپ آپس میں بیٹھے، ہم سوشل میڈیا پہ کتنے سے کوشش کر رہے ہیں، ہم تو کامیاب نہیں ہو سکے، اور وہ سوشل میڈیا آج تک باقاعدہ انہوں نے جس طرح مریم نواز نے ٹیمیں قائم کی ہوئی ہیں، وہ جھوٹ پھینک رہے ہیں، جھوٹ بک رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کیا کہیں گے کہ اب جو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا بلو پرنٹ، جس طرح کہتے ہیں کہ
ایول جینیس لوگوں نے ایسا بلو پرنٹ تیار کیا کہ جو سندھ پولیس ہے اس کا ایک حصہ بن گئی، اور پھر بتایا اس طرح کوئی لوگ الزام لگا رہے ہیں، اس پر کیا ٹیک ہے آپ کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس بات کو جو بہت زیادہ بڑھاوا دیا ہے وہ ہمارے ہندوستان کے ملک نے بھی دیا ہے، اور یہ جو بات کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مدار پر قائد اعظم کے جس طرح نعرے بازی کی ہے، یہ تو فیکٹ ہے کہ غیر شائستگی کا گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ offense ہے، پھر انہوں نے اپوز بھی غیر کیا، تو پھر تو شائستگی اچھا بنتا ہے نا لیکن جی۔ دونوں کام کیے ہیں، ہاں لیکن بس ادھر بھی کیا ہے ادھر بھی کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں جو فائدہ اٹھایا ہے اپوزیشن بہت ماہر ہے اس کام میں، ہاں یہ وہ ماننے تو پڑے اس وقت ایک بہانہ، وہ 3 دن چینل پر ماشاء اللہ ان کے اتنے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو انہوں نے باقاعدہ سیل بنایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے حکومت کو بڑی کامیاب بلیک میل انہوں نے کرنا ہے، اور انہوں نے اس کو اس طرح تاثر دیا۔ دیکھیے ایک تو کنڈیم ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جو انہوں نے کیپٹن صفدر نے حرکت کی وہ میں سمجھتا ہوں مزار کی بے حرمتی ہے، اور کسی سیاسی لیڈر نے آج سے پہلے کبھی اس طرح مزار کو استعمال نہیں کیا تھا سیاسی مقاصد کے لیے۔ یہ ایک بیانیہ تھا، اور اس کے اوپر کئی لوگ باقاعدہ اس پہ کنڈیمنیشن آ رہی تھی آگے۔ لیکن جب یہ رات کا واقعہ ہوا اور اس طرح کی باتیں، مجھے نہیں پتا یہ کیا معاملات تھے، لیکن اس واقعے سے حکومت کے اوپر ایک خام خواہ کی ایک انگلی اٹھی ہے، اور وہ پوچھا گیا کہ جناب یہ رات کو جس طرح بھی یہ ایک وجوہات جو ہے۔ بتائیے حسین شہزادی صاحب، آپ بھی سرکاری افسر رہے ہیں، بڑا سٹاف براس پر ہے، سندھ میں ہو یا کہیں ہو بڑی مشکل سے تگو دو کر کے بندہ لگتا ہے، یہ کیسے ہے کہ 58 آدمیوں نے ایک لسٹ بنا کے دے دی کہ ہم چھٹی پر جا رہے ہیں، نوکری تو ملتی نہیں، پوسٹنگ تو ملتی نہیں۔ اب لاہور میں بتائیے کہ 100 سم تھنگ کوئی تھانے ہیں اور 3-4 ہزار انسپیکٹر ہیں، تو کتنے لگنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کون سے شاندار، اسی وقت شام کو وہ واپس بھی آ گیا، یہ کیا تھا؟ اقبال صاحب اس پہ ایک تو ہماری جو قوم ہے نا یہ ہڑتال پسند ہے، یہاں اگر آپ صحت میں ریفارمز لائیں تو ڈاکٹر ہڑتال پہ، یہاں عدالتی نظام میں اصلاحات لائے تو وکیل ہڑتال پہ، یہ کے پی کے جو بار کونسل ہے پچھلے 6 دنوں سے وکیل وہاں ہڑتال پہ ہیں، میرے بھی ہائی کورٹ میں 6 کیس سے پرسوں رہ گئے بیچارے۔ معیشت میں اصلاحات لائے، تاجر ہڑتال پہ، گاڑیوں کا ایکسل لوڈ جو ہے سڑکیں نہ توڑے اس کی اصلاحات لائے تو ٹرانسپورٹر ہڑتال پہ، اسکولوں میں بایو میٹرک سسٹم لائے، استاد ہڑتال پہ۔ تو ایک تو اس قوم کا بیسیکلی جو مزاج ہے وہ ہڑتال والا ہے، لیکن یہ جو ہڑتال ہے نیچرلی اس میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کا یہ بیانیہ تو آگے چلتا ہے نا۔ اگر یہ لوگ ہڑتال تو پہ میرا خیال ہے صوبائی حکومت کو چاہیے تھا کہ ان تمام افسروں کو باقاعدہ ڈیسیٹ کرتے، نہیں انہوں نے کہا ہوگا، وہ ویسے اردو کا ایک شعر ہے کہ میں خانے سے مسجد تک پائے گئے نقشے پا، یا رند گئے ہوں گے یا شیخ گیا بہت ہوگا۔ شکریہ ناظرین، اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ واضح ہے ٹاپک ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ اب ہم بات کریں گے جو بنیادی ضرورتیں ہیں عوام کی، جن کا اس وقت ساری عوام کو سامنا ہے، کیونکہ جلسے جلوس، اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم عوام کا مطالبہ لے کے اس وقت حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، لیکن ان کے مقاصد کچھ اور بھی ہیں۔ عوام ہیں کہ 70 سال سے اسی جنگ و جدل میں ہیں کہ کب یہ اچھے دن آئیں گے۔ اظہر صدیق صاحب، ملک میں مہنگائی ہے اور چینی کا بحران آپ کے سامنے ہے، آٹا پچھلے دنوں تک بہت ہی شدت سے یعنی کہاں سے کہاں تاجروں نے پہنچا دیا، حکومت اس کو واقعی یہ ناکام رہی قیمتوں کو بیلنس کرنے میں۔ تو دیکھنا یہ کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے 300 کم و بیش سہولت بازار بنائے ہیں، اور ساری انتظامیہ، ریونیو ڈپارٹمنٹ، مارکیٹ کمیٹی، ساری انتظامیہ آپ کو چیف سیکرٹری بازاروں میں ہیں، ٹرکوں کے اوپر ڈھول بجا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور پھر وہ کہاں مہنگائی جو ہے یہ کنٹرول نہیں ہو رہی، یا وجہ کیا ہے، کہاں یعنی لوپ ہول کیا ہے؟ اقبال شاہ صاحب، ابھی باسط صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، چونکہ بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں، شراج صاحب بھی رہے ہیں یہاں، یعنی جب تک یہ بیوروکریسی اس معاملے میں ٹھیک نہیں ہوتی، اب آپ کے سامنے یہ جو کچھ بھی ہے پولیس کی وہ بیوروکریسی ہے نا،
یہ پولیس کے کوئی عام SHO یا اس نے تو نہیں کیا نا, شوکت مہر اگر سوری جو مشتاق مہر جو ہے IG, اور نیچے ایڈیشنل IG وغیرہ, وہ چھٹیوں کا ڈرامہ کیا آپ کے سامنے آ گیا. میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو, 2010 سے میں نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی, آج بھی زیر سماعت ہے, اور اس نے 3 ادوار دیکھ لیے حکومتوں کے, پاکستان پیپلز پارٹی, PMLN اور پاکستان تحریک انصاف. مجھے آج بتا دیں آج تک کبھی مہنگائی بڑھی یا نیچے آئی؟ 40 روپے چینی تھی کلو پیپلز پارٹی کے دور میں, 140 روپے چینی بکی, 140 روپے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں لائن پر لے لیں گے ذیشان رنجا صاحب اسی ہیں. چلیں آپ پہلے لے لیں, پہلے آپ لے لیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اس وقت اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور 2 سابقہ یعنی DMG بیوروکریٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام میں شامل ہیں, تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اس وقت موضوع یہ ہے کہ حکومت نے 300 یا کم و بیش اتنے سہولت بازار بھی بنائے ہیں, اور میں اب بھی بات کر رہا تھا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو یا سارے انتظامیہ چیف سیکرٹری بازاروں میں ہیں, اور ڈھول بجا کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مہنگائی ختم ہو, اور دن رات بھی کوئی نہیں, دن بھی کوئی, آرام بھی کوئی نہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مہنگائی ختم نہیں ہو رہی؟ کہاں ہے یہ لوپ ہولز؟ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ مہنگائی جہاں تک اگر آپ سے 2 سے 3 سال کے آپ آئٹم وائز ریٹ کا کمپیرزن کریں تو کوئی خاص آپ کو خاطر خواہ اس میں اضافہ نظر نہیں آتا. 1-2 آئٹمز ہیں جو نیچرلی کچھ امپورٹ ہوتے ہیں, اس پہ ضرور آپ کی کچھ پرائسز کی اپریسیشن ہے جو ہماری لوکل مارکیٹ کے ڈائنامک سے باہر ہے. اور ہم تو بلکہ یہ آٹے کا پاویلا مچا ہوا تھا, لیکن اگر ہم آٹے کی ایک مثال لے لیں تو اس میں لاہور میں 31 مقامات پر آٹے کے ٹرکنگ پوائنٹس بنائے گئے, اور تمام پوائنٹس پہ 2 سے 3 ٹرک ڈپٹی کمشنر صاحب اور CM صاحب کی ہدایت پہ کھڑے کیے جاتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو لوگ آئیں اور آٹا لے کے جائیں. تو ہمارے وہ ٹرک آدھے سے بھی زیادہ جو ہے وہ سیل نہیں ہوتے, اور واپس چلے جاتے ہیں. اور بات ویسے شور شرابہ سنیں تو وہاں آٹے کا کیا ریٹ ہے؟ وہاں آٹے کا کیا ریٹ ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جو آٹے کا ویسے سرکاری ریٹ 20 کلو کا تھیلا 860 روپے کا ہے, لیکن ہم یہاں پہ اسپیشل کے ایک اس میں پروموشن ریٹس پہ یہ والے آپ کے 840 روپے کا آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں 20 کلو کا, اور 420 روپے کا 10 کلو کا. ٹھیک ہے. اور بلکہ اس کے اویئرنیس کیمپین بھی ہم چلا رہے ہیں کہ شاید ہمارے ان بازاروں کا لوگوں کو آئیڈیا نہیں, تو ہم اویئرنیس کیمپین چلا کے بھی لوگ آ رہے ہیں اور لوگ لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہ ایک جو آرٹیفیشل کی بلکہ یا پرسیپشن بلڈ کیا گیا جیسے آٹا نہیں ہے, وہ قطعاً ایسا بالکل نہیں ہے. آٹا بالکل بڑا شرائع صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں, ہم پینل سوال کر سکتے ہیں, بات کریں. مہنگائی کے بارے میں نہیں بات کریں, ذیشان رنجا صاحب اس وقت لائن پر ہیں, بات کریں, ان سے پوچھیں گے. ذیشان صاحب, میں اظہر صدیق, میں آپ سے 2 دن سوال پوچھ لوں آپ کو. دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے, یہ ہم ریٹورکس کی طرف نہ اگر جائیں تو چینی بھی آپ کو پتا ہے کہ اوریجنل پرائز یا کاسٹ پرائز ہم نے جب ہائی کورٹ کے سامنے نکالی وہ 70 کے قریب تھی. یہ انکوائری شروع کی, انکوائری ہونے کے بعد وہ مافیا اتنا چھا گیا. یہاں ہوڈنگ کے حوالے سے قوانین بہت سخت بنائے, لیکن اس پہ عمل نہیں آیا. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دکانداروں کو تو پکڑ لیتے ہیں, آپ لوگ مڈل مین اور ملوں کے ان لوگوں تک, چاہے آپ کی ویٹ فلور ملز ہوں یا شوگر مافیا ہو, آپ ان تک پہنچ نہیں سکے. اور اسی طرح آپ نے جو کولڈ سٹوریج میں بیٹھ کے مڈل مین مال لے کر بیٹھا ہوا ہے, آپ ان تک پہنچ نہیں پاتے. جی پلیز. قطر نہیں, بالکل بھی نہیں. اگر بلکہ کل کی جو پریزنٹیشن چیف سیکرٹری صاحب کو دیجیے, انہوں نے کہا کہ 70 to 80% جو ہولڈنگ ایلیمنٹ ہے وہ لاہور کی 500 تحصیلوں میں موجود نہیں ہے. ہاں یہ کہنا, میں اس میں بالکل اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ شوگر ملز کے اندر اس کا کچھ چینی موجود ہے, اس کے ریزروائرز ہیں, جو ریزرو میں چینی جو ہے وہ شوگر مل کے اس کے اسٹاک دیا اس میں پڑی ہوئی ہے. اور گورنمنٹ اب نیکسٹ جو ہے آپ کا جو اسی پہ ایمفیسائز کر رہی ہے. اور DC چنیوٹ اور اس طرح باقی جو ڈپٹی کمشنر ہے جن کے ایریا میں DC قصور جیسے پتوں کی میں شوگر مل ہے, تو لاہور ڈویژن میں تمام ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ آپ کے ایریاز میں تمام جو شوگر ملز ہیں ان سے سٹاک نکالیں اور وہ مارکیٹ میں لے کے آئیں. اور اگلے 1 سے 2 دن میں آپ کو ایک خاطر خواہ اس میں کمی آئے گی. بلکہ ہمارے تمام جو ماڈل بازار ہیں یا جو یہ آپ کے سہولت بازار ہیں اس کے 31 بازاروں میں اس کا جو ریٹ ہے وہ 85 روپیز پر kg ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات, آپ دیکھیں, آپ یہ باتیں جو بتا رہے ہیں مجھے سن کے تو بہت خوشی ہو رہی ہے, لیکن آن گراؤنڈ بات یہ ہے, آپ دیکھیں آپ اویئرنیس کی بات کی, مجھے بتا دیں کتنے اخباروں میں کتنے میڈیا چینلز کے اوپر ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا. یہ جب تک آپ اویئرنیس اس طرح کی نہیں کریں گے نا, ڈرم بیٹ والی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ڈھول بجا کر آپ کریں, لیکن آپ کو یہ جب تک یہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں دیں گے نا تو آپ مہنگائی کو اس طرح کنٹرول, میں نہیں سمجھتا, یقیناً آپ نے مہنگائی پہ قابو پایا ہوگا, لیکن عام آواز اگر جھوٹ بک رہا ہے یا جھوٹ پھینک رہا ہے
تو یہ سارا بک تو رہا ہے نا, اپوزیشن یہ بیانیہ بیچ تو رہی ہے, تو قصور کہیں نہ کہیں تو پھر ایڈمنسٹریشن کا یا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے. دیکھیں میں اس میں بلکہ میں آپ کو دعوت دوں گا, میری خواہش ہوگی کہ آپ کو دعوت دوں گا تحصیل ماڈل ٹاؤن کی, ہمارے بازاروں کی, آپ آئیں. آج بلکہ ہماری صبح سے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور ڈی سی صاحب ہیں وہ تمام آپ کی مارکیٹ کمیٹی اور صبح کی آپشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. وہاں سے جتنی آپشن ہو رہی ہے وہاں پہ ہم بارگین کر رہے ہیں, آپ کے جتنے بھی آرتی ہیں ان کے ساتھ بارگین کر کے اور ان کی منیمم ان کا مارجن لا کے. ذیشان صاحب نہیں آپ اویئرنیس کا بتائیں نا کہ کس کس چینل پہ چل رہا ہے, کیا اخبار بتا دیکھیں نا. ذیشان صاحب یو آر اے ویری فائن مین, بتائیں. ذیشان عبد الباسط خان بول رہا ہوں. بات کریں آپ. مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے, آپ ماشاءاللہ بیوروکریٹ ہیں, جہاں تک آپ کا یہ تعلق ہے کہ آپ بتا رہے ہیں, آپ یہ بازاروں میں تو ٹھیک ہے, جو سستے بازار ہیں وہاں پر آٹا مل رہا ہے, چیزیں مل رہی ہیں, اور یقیناً وہاں خاصا مقدار میں چیزیں جو ہیں اویلیبل ہیں, قلت نہیں ہے. لیکن ایک سوال ایز اے بیوروکریٹ آپ سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیے جو ہماری تحصیلیں ہیں, ڈسٹرکٹ ہیں, اے سی ہوتے ہیں, ڈی سی ہوتے ہیں, کمشنرز ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں یا جو کہ لوگ ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں بعد میں مہنگو دام بیچتے ہیں, لوگوں کو محروم کرتے ہیں کھانے سے, آٹے سے, چینی سے, مہنگائی بڑھتی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ کیا ان کی نظروں سے چیزیں پوشیدہ رہتی ہیں؟ کیا آج تک ہم ٹی وی پر یہ سن رہے ہیں کہ ہاں جی وہ ہم کو بخشا نہیں جائے گا, ذخیرہ کو چھوڑا نہیں جائے گا, لیکن کوئی ایسے کلپ نظر نہیں آئے جہاں کوئی چھاپے پڑے ہو, جہاں سے یہ ریکوری ہوئی ہو. تو کیا یہ سستے بازار از دی اونلی ریمیڈی اویلیبل؟ شاید وہ کوئی ہماری ایکٹیویٹی ہائی لائٹ دی ہوئی آپ کی نظر سے نہیں گزر سکی. آپ کے کل میرے خیال سے پرسوں ہم نے 1300 بیگ 50 کلو چینی کے میں نے خوب حمزہ ٹاؤن آپ کے ڈسٹرکٹ ٹاؤن سے پکڑے ہیں. اے سی سٹی نے جو ہے 850 بیگ جو ہے وہ چینی کے پکڑے ہیں. اور آپ کی جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں اسپیشل برانچ نے خود رپورٹ کیا ہے کہ آپ کے میکسیمم گودام اور جو آپ کے جو جتنے میریٹوریس پوائنٹس ہیں وہاں پہ چینی کی ہوڑی. ایون بلکہ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ کے جتنے بھی یہ مڈل مین ہیں وہ چینی لانے سے گھبرا رہے ہیں کہ شاید اگر وہ زیادہ کوانٹٹی میں چینی لائیں گے تو شاید وہ پکڑ لی جائے گی. ذیشان یہ بات جہاں تک آپ کا تعلق ہے یہ چیزیں بتا رہے ہیں آپ بالکل صحیح ہیں, اس میں آپ کے اس پر میں سوال نہیں کر رہا, میں جنرلی سوال یہ کر رہا ہوں کہ آیا باقی جگہوں پر کس طرح. ٹائم ختم ہو گیا. ذیشان صاحب بہت مہربانی. صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مزید جو ہے نا وہ آپ کے پاس اختیارات مزید ہونے چاہیے جو میجسٹریسی کے نظام سے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت میجسٹریسی نظام نہیں ہے اور اختیارات کو مزید میں سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے. اسی لیے نہیں آپ اقبال شاہ صاحب آپ کیا کراچی وہ والا کراچی چاہتے ہیں بدماشوں والا, وہ جو دہشت گرد آ کر لوٹ جاتے تھے, لوٹ مار کر لیتے تھے, آپ میرا خیال ہے ویسے کوئی حالات چاہتے ہیں وہاں پر؟ نہیں کیسے نہیں آپ بھول میں کہتا ہوں کہ کراچی میں اگر آپ دیکھیں نا کراچی, اب میں بات اس طرح سے کر رہا ہوں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح بدماشوں کا ایک نظام ہو کہ وہ بیٹھ کے, یعنی ہمارے یہاں کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن آپ نے دیکھی تھی کہ وہاں پر سڑکوں پہ گلے کٹ جانا, لاشیں ملنا روزانہ, کوئی پولیس گولیوں میں لاشیں, اور یہ کہا کرتے تھے, اور یہ آج باتیں کر رہے ہیں سیل پولیس, اور یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے پتا, اور للی وائٹ ہو گئے, للی وائٹ ہو گئے. بہت شکریہ. اور کریڈٹ جاتا ہے وہ لوگوں کو. ہمارے پروگرام کا سر وقت ختم ہو گیا. ناظرین میاں صاحب جب اصل بات کرنے لگتے ہیں یہ اصل بات ہے, وہ کریڈٹ سروس کا بھی کس کو جاتا ہے. بہترین جج ہیں اور انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آئندہ پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.